बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद इंसान की रूह कैसे तड़पती है। प्यारे दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से काम केवल अपनी ख्वाहिश या मजे को पूरा करने के लिए करता है, जिसकी वजह से या तो उसका पैसा बर्बाद होता है या सेहत बर्बाद होती है। मौत को याद करने वाले की ख्वाहिशात कम होती है। इसी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो। बारगाह रिसालत में अर्ज की गई, कौन सा मोमिन ज्यादा अक्लमंद है? इरशाद फरमाया, मौत को कसरत से याद करने और मौत के बाद के लिए अच्छी तैयारी करने वाले, यही लोग ज्यादा समझदार हैं। हर शख्स की जितनी जिंदगी मुकर्रर यानी फिक्स है, उसमें ना ज्यादती हो सकती है ना कमी। जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है, उस वक्त हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए आते हैं और उस शख्स के दाएं बाएं जहां तक निगाह काम करती है, फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं आजाब के। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की सच्चाई सूरज से ज्यादा रोशन हो जाती है, मगर इस वक्त का ईमान दुरुस्त नहीं, इसलिए कि हुक्म ईमान अनदेखे पर विश्वास का है और ये सब अनदेखा ना रहा, बल्कि ये चीजें देखी गई है। मरने के बाद एक मुसलमान की रूह मर्तबे के हिसाब से अलग अलग जगहों में रहती है। कुछ कब्र पर, कुछ चाहे जमजम शरीफ में, कुछ आसमानों जमीन के बीच, कुछ पहले दूसरे सातवें आसमान तक, और कुछ आसमानों से भी ऊंचे, और कुछ की रूहें ज़ेरे अर्श कंदीलों में, और कुछ का आला इल्लियीन में। मगर कहीं हो अपने जिस्म से उनका ताल्लुक बदस्तूर रहता है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखते ही पहचानते हैं, उसकी बातें सुनते हैं। हदीस में है कि एक पंछी पहले पिंजरे में बंद था और अब आजाद कर दिया गया। उलमा इकराम फरमाते हैं, बेशक पाक जाने जब बदन के हिस्सों से जुदा हो जाती है तो वो ऊपर की दुनिया में मिल जाती है और सब कुछ ऐसे देखती और सुनती है जैसे यहाँ मौजूद है। हदीस में फरमाया, जब मुसलमान मरता है उसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे जाए। मुर्दा बातें भी करता है और उसकी बातों को जिन या इंसान के सिवा तमाम हैवानात वगैरह सुनते भी हैं। जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं, उस वक्त उसको कब्र दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसा होता है कि जैसे माँ प्यार में अपने बच्चों को जोर से चिमटा लेती है, और अगर काफिर है तो उसको इतने जोर से दबाती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की इधर हो जाती है। जब दफन करने वाले दफन करके वहां से चले जाते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं और बहुत ही सख्ती के साथ कड़े आवाज में सवाल करते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, इनके बारे में तू क्या कहता है? अगर मुसलमान रहेगा तो पहले सवाल का जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे सवाल का जवाब देगा, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस वक्त आसमान से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ, और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। जन्नत की ठंडी हवाएं और खुशबू उसके पास आती रहेगी, और जहां तक निगाह फैलेगी वहां तक उसकी कब्र फैला दी जाएगी, और उससे कहा जाएगा कि तू सो जा। पहले उसके बाएं हाथ की तरफ जहन्नुम की खिड़की खोलेंगे, जिससे जलन और गर्म हवा और सख्त बदबू आएगी, फिर बंद कर देंगे। उसके बाद दाहिनी तरफ से जन्नत की खिड़की खोलेंगे और उससे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों के सही जवाब ना देता तो तेरे वास्ते वो थी और अब ये है, ताकि अपने रब की नेमत की कीमत जान ले कि कैसे बड़ी मुसीबतों से बचा करके कैसी बड़ी नेमतें अता फरमाई। अगर मुर्दा काफिर है तो सब सवालों के जवाब में ये कहेगा, अफसोस,
مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپیٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا غرض ہوگا کہ اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ اعمال اپنے حساب سے شکل بدل کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل میں بن کر اس کو نقصان پہنچائیں گے، اور نیک لوگوں کے اچھے اعمال قبول کر کے پیاری صورت میں بدل کر محبت اور پیار دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو دور کرتی ہے اور دنیا داری سے دور رکھا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں دل کی سختی یعنی کٹھور ہونے کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جبکہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ الگ کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انسان کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طریقے سے ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو طاقت سے ہاتھ نہ لگا، کیونکہ وہ جانخنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفن پہناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میری کفن میں گانٹھ نہ لگا، تاکہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لے، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے محبت کرتا تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جا رہے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثوں اور میری جائیداد پانے والوں، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل سے نجات یعنی چھٹکارا پا لیا تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں گر گیا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے
جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے آواز لگا رہا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بھائی بہن یا اولاد اور دوست وغیرہ اپنے سنتان سے اچھے سے دعائے خیر اور فاتحہ کا انتظار کرتا ہے۔ جب اس کو اس کے اولادوں کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے پیارا اور چہیتا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائیں خیر کی ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت کا ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں کو داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ جنت و جہنم کا چرچا کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں؟ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے یعنی چھٹکارا پائے تو بعد کے منزلیں اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کی منزلیں اس سے بہت زیادہ سخت اور دشوار ہے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے۔ کیا ہمارے لیے ان قبروں میں سبق نہیں؟ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے کے لیے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اسی لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے، اب ہر میت اپنے قبر میں پڑی ہے۔ ایک ضرورت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر سورج ڈوبنے کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی بیوی سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کی وجہ بن رہی ہے۔ ضرورت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے اپنی ضرورت پورا کرنے کی کیا امید کرے جو تیل کے زیادہ خرچ ہونے پر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ ضرورت بیان کر کے دیکھو، شاید میری کچھ مدد ہی کر دیں۔ آواز سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے۔ ضرورت مند نے اپنی ضرورت بیان کی اور بولنے کے انداز میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، یہ سب تیری نظر ہے، یعنی یہ سب تیرے حوالے ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے حضرت ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی موٹی ہو جانے پر آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا، اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بنا ہچکچائے دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ بربادی ہے، اور زیادہ بربادی اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، یہاں مجھے فکر اعمال ہے، اسی لیے میں نے ڈانٹا۔ سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر و ثواب کی امید ہے، اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور سے ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر بھی کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو پیارے دوستوں، ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔